नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व जिलाअ हमुमिना व ज़िहाब हमुमिना व गुमूमिना या अल्लाह। या अरहमर राहिमीन, इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे और इस पे हमें बेहतरीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इसको हमारे हर तरह के गम और हुज़न का मदावा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हमने आयत नंबर 62 तक की है। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 63 और 64 का मुताला करेंगे और इन आयात का जो मरकज़ी मज़मून है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी इसराइल पर अपने एहसानात का तज़किरा कर रहा है और इन एहसानात के बावजूद उनकी नाफरमानियाँ और उनके जराइम की जो एक लिस्ट है वो इसमें बताई जा रही है। और इन आयात में ख़ास तौर पर आयत नंबर 63 और 64 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ के बारे में हमें सिखा रहे हैं कि जब कोई कौम अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह की किताब को मज़बूती से नहीं थामती, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं करती, तो फिर उसका अंजाम जो है वो क्या होता है। आयात की तिलावत करते हैं, उसके बाद इसका तर्जुमा और तफ़सीर हम देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इसका बामुहावरा तर्जुमा ये है, और याद करो वो वक्त जब हमने तुम पर तूर पहाड़ को बुलंद करके इस तरह पुख्ता अहद लिया था कि जो किताब तौरात हमने तुम्हें दी है इस पर मज़बूती से अमल पैरा हो जाओ और जो अहकाम व हिदायत इसमें हैं इन्हें याद रखो, इस तरह तुम मुत्तकी बन जाओगे। ये आयत नंबर 63 का तर्जुमा है। और आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर तुम इस अहदो पैमान से फिर गए और अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और इसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो तुम तबाह व बर्बाद हो चुके होते। क़ुरान को सीखने का और समझने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि इसको सुनते हुए, सबसे अहम ये एक चीज़ है, और इसको सुनते हुए हमेशा अपनी कॉपी और अपना पेन जो है साथ रखना चाहिए। देखें कि कलम से सीखा हुआ इल्म जो है वो हमेशा इंसान के ज़हन में जो है वो मज़बूती के साथ जो है वो जमा रहता है और उसको याद भी रहता है। और कलम की अहमियत के हवाले से आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और कलम को अपने हाथों से बनाया, यानी ये भी कलम की जो है एक फ़जीलत है। और फिर उसे कहा कि लिख, और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की तकदीरें और जो काम होना था वो सारे उसने काम लिखे और फिर वो टूट गया। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस कुरान की मोहब्बत और इसका शौक़ इनायत फ़रमाए और इसको सही तौर पर सीखने की तौफ़ीक़ दे, तो इसलिए हमेशा अपना कलम और अपना कागज़ और साथ इसके साथ साथ जो है कुरान को खोल के बैठा करें ताकि ये कुरान जो है हमें सही तौर पर समझ भी आए और हमारे पास इसका ज़ख़ीरा मौजूद हो। अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं इन आयात का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ अख़ज़ना, वा का तर्जुमा और है, और इज़ हमने पहले भी सीखा कि जब माज़ी की कोई बात हो रही होती है तो उस वक्त ये लफ्ज़, इसका तर्जुमा उसी में ज़हन में रखें कि वइज़ और याद करो, यानी वज़्कुरू, यहाँ याद दहानी भी कराई जा रही है कि तुम याद करो, वो वक्त याद करो। अख़ज़ना, अख़ज़ा यअख़ुज़ु, लेना और पकड़ने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यहाँ लेने के लिए है कि लिया ना जो है ये ज़मीर है, लिया हमने,
یعنی یہاں اللہ رب العالمین کے لیے بطور تعظیم اور آپ کی عزت اور وقار کے حوالے سے نا یعنی ہم کا ضمیر جو ہے استعمال ہوا ہے۔ میثاقکم، میثاق جو ہے وثقہ سے ہے، اس کا روٹ واو سا قاف اور مضبوطی سے باندھنا، اور میثاق اس عہد کو کہتے ہیں جو بہت پختہ عہد ہوتا ہے۔ تو میثاقکم، میثاق یعنی پختہ عہد، کم تمہارا یعنی تم سب، کم کا ترجمہ تم سب ہوگا، و اور رفعنا، رفعنا میں رفع جو ہے یہ فعل ہے، رفع جو ہے رفعت ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور رفع کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹھانا، اوپر کرنا۔ نہ ہم نے کہ جب اٹھایا ہم نے یا بلند کیا ہم نے، فوقکم، فوق جو ہے اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ تحت ہے، تو فوق اوپر، کم تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کا نام ہے، اور اس پہاڑ کو بھی طور کہتے ہیں جو پہاڑ سرسبز ہوتا ہے اور اس کے اوپر یعنی سبزہ یا درخت چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں، تو اس پہاڑ کو بھی طور کہا جاتا ہے۔ ویسے پہاڑ کے لیے عربی میں ایک لفظ جبل بھی استعمال ہوتا ہے۔ خذو، پکڑو، خذو جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی تھام لو، پکڑ لو، جیسے اخذہ پیچھے اس کا روٹ وہی اخذہ ہی ہے، تو پکڑ لو تم سب۔ ما جو اسم موصول ہے، آتیناکم، آتیناکم میں اتا یاتی، لانا یا آنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آتیناکم اور دینے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اتا یاتی یہاں دینے کے معنوں میں ہے کہ دیا نا جو ہے ہم نے، کم تم سب کو، بقوتن، بقوتن جو ہے اس میں اصل میں تو قوت سے ہے جو اردو میں بھی ہے، اور بھی جو ہے ساتھ، یہ حرف جر ہے، یعنی قوت کے ساتھ، ساتھ قوت کے، قوت سے مراد کیا ہے کہ مضبوطی سے اس کو تھامنا، اور اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اذکر یہ ذکر سے ہے، یاد کرنا، اور یاد دہانی کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، ذکر کرنا، اس کو پڑھنا، تو یاد کرو، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو۔ ما فیہ، ما جو، فیہ اس میں ہے، لعلکم، لعل جو ہے یہ حرف جو ہے کئی دفعہ یقین کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے، اس کی لعل کا ترجمہ ہم تا کے کریں گے، تا کہ یا امید ہے، کم تم، تتقون تم سب، تتقون میں تا جو ہے تم کے لیے ہے، روٹ اس کا وقی ہے، واو قاف یا بچنے اور ڈرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تتقون کا ترجمہ یہ بنا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچ جاؤ، تم ڈر جاؤ۔ یہ آیت نمبر 63 تک کا لفظی ترجمہ جو ہے ہم نے کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس واقعے کے حوالے سے جو اس کا شان نزول آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، کتاب دے کر، کتاب تورات و تمام احکام دے کر بھیجا، تو اس میں اصل میں میثاق بنی اسرائیل کی کیفیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اس وقت وہ 70 منتخب افراد جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اپنے ساتھ 70 منتخب افراد کو لے کے گئے تھے، اور انہوں نے بھی جو نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے مار دیا اور پھر ان کو زندہ کیا، تو وہ تمام افراد بھی تھے، اور پھر سارے ہی بنی اسرائیل کے جو لوگ جو تھے وہ موجود تھے، اور انہوں نے جب یہودیوں نے ازرہ شرارت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات کو رکھا اور بتایا کہ یہی یہ کتاب ہدایت ہے اور اس کو تم نے صحیح طور پر جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو تورات کے احکام کے متعلق جب انہوں نے، جیسے ان کی عادت تھی نافرمانی کرنے کی اور مذاق اڑانے کی، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم تو اس پر جو ہے عمل نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے مشکل ہے اس کے احکام کے اوپر عمل کرنا یا اطاعت کرنا ہمارا مشکل ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کیا کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ پختہ عہد ان سے لیا کہ تم نے یہ کرنا ہی ہے، اور کس طرح سے لیا کہ رفعنا فوقکم الطور، کہ ان کے اوپر پہاڑ جو تھا وہ طور پہاڑ جو تھا، یہ وہی طور پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا بھی گیا تھا، اور اس پہاڑ کو جو ہے ان کے اوپر ایسے ایک سائبان کی طرح جو ہے وہ لگا دیا تھا جیسے وہ گرنے لگا ہے۔ یہ ایک ڈراوا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور روایات میں آتا ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ پیچھے سمندر تھا اور اوپر آسمان یعنی پہاڑ جو تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے ان کے اوپر گرنے لگا ہے، اور اس طرح سے جب انہیں کہا
اور ساتھ یہ کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اس میں فعل امر آ رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑنا جو ہے، کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اچھی طرح سے فہم اور اس کا ادراک، یعنی اس کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ حاصل کرنا، جو باتیں اس کتاب میں درج ہیں وہی بات جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہی بات قرآن کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کرتی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اس لیے یہاں سے ایک اصول اہم جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ محض کتاب اللہ کی تلاوت جو ہے بغیر سوچے سمجھے کرنے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ یقیناً ہمیں کتاب اللہ کو پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، جیسے کہ ہر حرف کے پڑھنے پر قرآن کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح جو بھی اللہ کی کتاب آئی ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنے پر ثواب صرف ضرور ملے گا، لیکن صحیح طور پر اس کے اوپر نہ تو ہم عمل کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو کتاب ہدایت بنا سکتے ہیں جب تک کہ ان احکام کو صحیح طور پر نہ سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین کا مدعا اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے اور کس طرح سے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے وہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ امام غزالی نے یہ کتاب اللہ کی تلاوت بغیر سوچے سمجھے کرنے کی ایک مثال بتائی ہے کہ اگر ایک آقا اپنے چند غلاموں کو اپنے ایک باغ کی اصلاح و دیکھ بھال کے لیے مقرر کرے اور اس کے لیے اس نے ایک تحریری کتابچہ بھی دیا کہ اس کے مطابق اس کی اصلاح کریں تاکہ باغ کے پھلوں کو جو ہے زیادہ اس کے ساتھ فائدہ بھی دیا جا سکے، اور اس پر اس نے انہیں بڑا ہی اجر و انعام کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن آقا کی طرف سے جو کتابچہ انہیں دیا گیا تھا اس کے ساتھ ان کا تعلق صرف یہ تھا کہ وہ اس کتابچے کی صرف تعظیم کرتے، اس کو چومتے چاٹتے، محض اس کا الفاظ کا تکرار کرتے، لیکن جو لکھی ہوئی ہدایات تھیں ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس طرح کیا ہوا کہ ان غلاموں نے اس باغ کو جو ہے بالکل تباہ و برباد کر دیا، اور اس غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر آقا نے ان کو سخت سزا دی، اور یہ جو اس نے تحریری انہیں ایک کتابچہ لکھ کر دیا ہوا تھا وہ ان کے خلاف جو ہے وہ حجت بنا۔ تو یہی حال کتاب الہی کا بھی ہے کہ اس کو اگر ہم مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، غفلت کریں گے، اس کا صحیح علم حاصل نہیں کریں گے، اس کے احکام کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کے مطابق ہم اپنے عمل کو نہیں بدلیں گے، تو دیکھیں کہ ہمارا انجام بھی تو پھر یہی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے یہاں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے ذریعے ہمیں بھی یہی ہدایت دے رہے ہیں کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کا سمجھ حاصل کرو تاکہ پھر تقویٰ کی کیفیت پیدا جو ہے وہ ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو افراد یا قومیں احکام الہی کے مطابق اپنے اعمال نہیں بناتی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔